मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कराची एक बार फिर आग की लपेट में आया, मगर ये आग सिर्फ गुल प्लाजा तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये शोले उस पूरे निज़ाम पर भी भड़क उठे हैं जो बरसों से वार्निंग्स, नोटिसेस, रिपोर्ट्स और सानेहात के बावजूद बेहिसी की नींद सो रहा है। गुल प्लाजा में पेश आने वाला ये दिलखराश वाकया महज एक हादसा नहीं, बल्कि ये एक तसलसल है। वो तसलसल जिसमें हर बार आग लगती है, लोग जलते हैं, खानदान उजड़ते हैं, लेकिन ज़िम्मेदार एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरते हैं और फिर सब कुछ वक्त की राख में दफन कर दिया जाता है। यही वजह है कि आज गुल प्लाजा की सूरत आग लगने का एक और दिल दहला देने वाला सानहा पेश आया, जिसमें भड़कने वाली आग ने लम्हों में एक मसरूफ कमर्शियल इमारत को मौत के कुएं में बदल दिया। शोले तेजी से बुलंद होते गए, धुआं गहरा और जहरीला होता चला गया और अंदर फंसे अफराद के लिए वक्त, ऑक्सीजन और रास्ते तीनों एक एक करके खत्म होते गए। ये वो हौलनाक लम्हात थे जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे, चीखते रहे, मगर शहर का रिस्पॉन्स ताखीर, कमजोरी और बदइंतजामी की तस्वीर बना रहा। आज गुल प्लाजा कराची की तारीख के उन सानेहात में शामिल हो चुका है जहां लोग आग से कम और निज़ाम की नाकामी से ज्यादा हलाक हुए। इस दोहनाक सानहे में अब तक 27 कीमती जानों की ज़िया की तस्दीक हो चुकी है। 20 लाशों की शनाख्त मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। DIG साउथ के मुताबिक मलबे से मुकम्मल लाशों के साथ साथ बाज़ अफराद के सिर्फ आज़ा भी मिले, जो इस बात की गवाही देते कि इमारत के अंदर दर्जा हरारत किस कदर हौलनाक हद तक पहुँच चुका था। इसके साथ साथ 81 अफराद के लापता होने की इतलात ने इस सानहे को मज़ीद खौफनाक बना दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी को भाई की तलाश है, किसी को वालिद की, कोई बेटी या बहन की राह देख रहा है। गो के रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन ये कार्रवाइयां भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। प्लाजे के अंदर अंधेरा, जहरीला धुआं और मुसलसल गिरने वाला मलबा रेस्क्यू एहलकारों के लिए एक बड़ा रिस्क बना हुआ है। यही वजह है कि चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान का कहना है कि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर सर्च ऑपरेशन जारी है, तहाँ मकामात पर धुएं की शिद्दत के बाइस पेशरफ्त इंतहाई सुस्त है। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, जरा उसकी झलक आपके सामने रखता हूं। ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है और 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बाद फिर इतला आती है कि जब वो स्मोक खिड़कियों से बाहर निकलने लगता है कि यहाँ पर है। मलबा बहुत ज़्यादा है, उसमें टाइम तलब है। तकरीबन ये है कि हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें तकरीबन 28 से 30 बॉडीज जा चुकी हैं कि प्रॉपर्टी और माल को जहाँ तक सेव कर सकते थे किया कि हमारा एक जवान साला फायर फाइटर जामी शहादत हासिल की। अब ये सवाल भी शिद्दत से उठता है कि आखिर ये सानहा पेश आने में ताजिर बरादरी का किरदार क्या रहा। क्या फायर सेफ्टी के आलात फ़ाल थे? क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद थे या उन्हें दुकानों और गोदामों में तब्दील कर दिया गया था? क्या बिजली के गैर कानूनी कनेक्शंस और ओवरलोडिंग को नज़रअंदाज किया गया? हकीकत यह है कि कराची के बेशतर कमर्शियल प्लाजे कवानीन के मुताबिक नहीं बल्कि मफादात के मुताबिक चलाए जाते हैं और फायर NOC महज कागजी कार्रवाई बन चुकी है, जबकि मुआयना, रिश्वत और चश्म पोशी की नज़र हो जाता है। जब मुनाफे को इंसानी जानों पर तरजीह दी जाए तो फिर ऐसे सानेहात कौम का मुकद्दर बन जाया करते हैं। और आज कौमी असम्बली में भी गुल प्लाजा साने पर गर्मा गर्म इजलास देखने में आया, जहां दुख और अफसोस कम और इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा नजर आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दिए और ऐवान एक बार फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मैदान बन गया, जहां सानहे पर यकजहती और हल की बात करने की बजाय माजी की गलतियों और एक दूसरे की नाकामियों को गिनवाने का मुकाबला जारी रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐवान से खिताब करते हुए साने की ज़िम्मेदारी 18वीं तरमीम पर डाली। उनका कहना था कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला बन चुकी है, क्योंकि अगर कहीं लोकल गवर्नमेंट है तो उसके पास इख्तियारात नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इस मुतालिक क्या कहा, वो भी आपके सामने रखता है। ये इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। पावर करें पाकिस्तान की आवाम को तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। सारे इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। आज भी वक्त है। कराची में जो वाक़यात हो रहे हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि वहाँ पे भी, लाहौर में भी, पेशावर में भी, कोयटा में भी एक इफेक्ट सिस्टम इवॉल्व होना चाहिए। पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, मोहल्ले की लेवल पे और वार्ड्स की लेवल के ऊपर पावर ट्रांसफर हो। अब ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर पीपल्स पार्टी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल किया है। शैला रजा का ऐवान से खिताब करते हुए कह रहा था कि न्यूजीलैंड में आग लगी तो 40 अफराद जहाँ बहक हुए। लाहौर के हफीज सेंटर में 3 मरतबा आग लगी, लेकिन इस पर सियासत नहीं की गई। एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप सूबों तक 18वीं तरमीम और बुनियादी तालीम तक चले गए। शैला रजा क्या कह रही थी, जरा वो भी आपको दिखाता है।
आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी होते हैं और फिर ये पता चलता है पता नहीं कब से ऑडिट भी नहीं हुआ था। ये आग है, हमें देखना चाहिए। हफीज सेंटर में साल में 3 दफा लग चुकी है लाहौर में। अब यहाँ पर सर इस पे अगर सियासत करके सूबों तक 18वीं तरमीम तक सिलेबस तक जाएंगे तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, मैं तो हैरान हूँ कि लोगों के दिल की क्या क्या भड़ास सामने आ गई। अब इसी दौरान एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने भी पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि ये रूनुमा होने वाला सानिया सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। कराची में फायर ब्रिगेड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और म्यूनिसिपल इदारे नाकाम हो चुके हैं और इन नाकामियों की कीमत शहरी अपनी जानों से अदा कर रहे हैं। फारूक सत्तार और अमीनुल हक का इस पे क्या रिस्पॉन्स था वो भी आपको दिखाते हैं। 2 दहाइयों की बेहिसी, ढिठाई, हठधर्मी, बेहिसी और बदतरीन और करप्ट हुक्मरानी के नतीजे में आज आप देख लें कि आपके फायर ब्रिगेड भी टूटी हुई सड़कों से गुजर कर पहुंच रहे हैं। फिर जो बाउजर हैं, यानी 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड पहुंचे, कोई 15 मिनट बाद नहीं पहुंचे। वहां के लोगों का आंखों देखा हाल, उनकी चश्मदीद गवाही कहती कि 1 घंटे बाद पहुंचे। और कितने फायर ब्रिगेड हैं? कुल 100 फायर ब्रिगेड हैं 4 करोड़ की आबादी के लिए। उसमें से 50 काम कर रहे हैं, कोई 15 ऐसे हैं जो चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। फायर स्टेशन सिर्फ 25 स्टेशन है। अफसोसनाक बात क्या है कि तकरीबन 40-45 मिनट के बाद फायर टेंडर वहां पर पहुंचता है। फायर टेंडर जिस जगह पे आग लगी थी उससे 1 और 1.5 किलोमीटर के फासले पर गार्डन फायर टेंडर स्टेशन मौजूद था। मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि 40-45 मिनट कैसे लगा। आग बुझाना शुरू करते हैं, मेरा ख्याल है कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। मेरा सवाल ये है, क्या आग इंतजार करती है, क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम कादिर खान मंदोखेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये ऐवान का मंजर है जहाँ आपके इत्तेहादी एमक्यूएम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सबकी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ है। सानिया गुल प्लाजा एक बहुत बड़ा सानिया है सर। 27 अफराद लोकमा अजल बन चुके हैं। बहुत सारे 81 अफराद ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल रहा, उनके प्यारे उनकी दीद को तरस रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि वो उनको सामने दिखें। कसूरवार जिम्मेदारी आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पीपल्स पार्टी पर डाली जा रही है। रियान, मैं सियासी बातों की तरफ बाद में आऊंगा। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो अदारे हैं या हमारी मेयर है या जो भी हमारी हुकूमत है, उनको जो ना वो बने बनाए रिपोर्टों के ऊपर यकीन नहीं करने चाहिए ब्यूरोक्रेसी का। मैं इस चीज को एडमिट कर रहा हूँ और इसके लिए वज़ीर आला पहले ही कह चुका है, जिम्मेदारी हमारी है, हम उससे जो ना वो भाग नहीं रहे। लेकिन आज असम्बली के फ्लोर पे जिस तरह ये मुखबरों को टोला, जिस तरह गंद हमारे ऊपर उछाल रहे थे, यही फारूक सत्तार मेयर था, यही मुस्तफ़ा कमाल मेयर था और यही इनका वसीम अख्तर मेयर था जो पिछले 35 साल से इस शहर पे राज कर रहे थे और बल्कि 47 साल से आज भी वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो मैं ये सवाल पे वो करूं, क्यों वो मुखबर खास आज क्यों असम्बली में नहीं था? मुस्तफ़ा कमाल की बात करूं, इस वजह से कि अभी चंद साल पहले 11 सितंबर 2012 जहां मेरा और मुखबर खास कर शहबाज शरीफ साहब का हल्का है बलिया टाउन, वहां 259 गरीब मजदूरों को जिंदा जलाया गया 15 करोड़ बतन न देने की सूरत में। दरवाजों को ताले लगाए, जंजीरें लगाए। ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, इसके ऊपर मुखबर खास ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये लोग हमारे, हमने उसका साथ देना चाहिए। और हवाला क्या दे रहे हैं कि बलूचिस्तान में जिस तरह एलएनजी पसंद वालों को आप माफी दी जा रही है, बल्दिया फैक्ट्री से आने की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब? जी 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 जी, बट अगेन मैं उन्हीं की बात करूं, यही मुस्तफा कमाल मुखबर खास ने बकायदा डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी सर, बट दिस इज नॉट द टाइम टू सेटल योर पॉलिटिकल स्कोर सर। मैं मेरी हम्बल सी सबमिशन है सर। आपने सुना दी है, इनकी भाषण सुना दी है मुझे असेंबली का, तो मैं जवाब न दूं? नहीं, लेकिन जाहिर है अब तो पीपल्स पार्टी इन कमांड है सर, वो लोकल गवर्नमेंट हो या फिर इन कमांड है। मेरी बात सुन ले रियान, आप मुझे बता दो कि ये 1998 में ये प्लान मंजूर हुआ है, 2003 में मुकम्मल हुआ है। ये एमक्यूएम का दौर था, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी कि मैं उसके ऊपर आंखें बंद करूं। 500 दुकानों के बजाय 1200 दुकानें उन्होंने बना लिए। मैं ना पूछूं, वहां गोगा नाम के शख्स जो अल्ताफ हुसैन साहब को वो था गार्ड था, उसने जाके ये सारी चीजें बनाई। मैं ना करूं, मगर उसके बाद चेक एंड बैलेंस की जिम्मेदारी में ले रहा हूं। बिल्कुल, मैं तो पहले this could have been done before the damage has been done ना, मतलब before the building just went down to the ashes सर, ये पहले हो जाता। नहीं, देखिए रियान आप ज्यादती कर रहे हो।
میں آپ کو جو ایم کیو ایم کے دکھا رہا ہوں 30-35 سال جو ان کی حکومت تھی اور یہ سارے پلان پلازے بن گئے. ہماری حکومت تو 2008 سے تھی اور 2008 سے لے کے 18 تک 10 سال ایم کیو ایم ہمارے اتحادی تھے. ان کے پاس بلدیات ان کے پاس تھا, وزارت صحت, تعلیم, داخلہ, انڈسٹریز ان کے پاس تھا. ہمارے ساتھ 17 سال میں ہوتے ہوئے بھی تو میں بات نہ کروں. اور پھر دوسری بات جو آپ نے سنائی ہے یہ ہائیبرڈ سسٹم کے بانی خواجہ آصف کی, اور وہ جا کے بجائے ان غریبوں کے اوپر جہاں ان کا جو ہے نا گرین لائن پچھلے 7 سال سے التوا کا شکار ہے, جہاں صوبائی حکومت ہے یقیناً وفاق کا حصہ ہے, اور وہاں بجائے کر کے 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے نا یلغار کر رہے. میں اس ہائیبرڈ سسٹم کی بانی جس نے رات 3 بجے جنرل باجوہ کو فون کر کے اپنے رزلٹ کی, اور 25 سال سے اس کا رزلٹ جو ہے نا ہائیبرڈ نظام کے تحت ہو رہا ہے, کیا اس کو یہ زیب دیتا تھا کہ اسمبلی کے فلور پہ وہ اس طرح تنقید کرے 18ویں ترمیم کا؟ 18ویں ترمیم ہمارا فخر ہے, 18ویں ترمیم آصف علی زرداری صاحب کا فخر ہے, جہاں چھوٹو صوبوں کا کہ حقوق دلائے. کیوں ان کو اتنی زیادہ جو ہے نا آگ لگ رہی ہے 18ویں ترمیم سے؟ آپ کو حصہ تھے اس وقت, آپ کو ابھی جا کے ہائیبرڈ نظام کا آپ حصہ بن رہے ہو اور آپ پاؤں پکڑے ہوئے, تو آپ کو یہ چیز خیال آئے. یہ موقع تھا وزیر دفاع کا, وزیر دفاع کو وہاں بھاشن دینے کے بجائے آ کے کراچی کا وزٹ کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو وزٹ کرنا چاہیے, وہ باتیں کرنا چاہیے, نہ کہ یہ ساری 18ویں ترمیم کی باتیں کرنا. ڈاکٹر صاحب, ویسے جتنے لوگ اس وقت اپنے پیاروں کی دید کو ترس رہے ہیں, 81 لوگ گمشدہ ہیں, انہیں تو میری اور آپ کی یہ گفتگو کے اوپر جو ہے وہ کوئی داد رسی نہیں ہو رہی ہوگی سر, یا ان کے زخموں پہ کو مرہم تو نہیں رکھ رہے ہوں گے, وہ تو مزید نمک پاشی کے مترادف نہیں ہے. فلور آف دا ہاؤس جو ہوا, اب اگر ہم ایک دوسرے کو ایک بلیم گیم سے نہیں نکلیں گے, وہ تو صرف یہ سوال پوچھ رہے جن کے لوگ چلے گئے کہ فائر ٹینڈر 1.5 گھنٹے بعد کیوں پہنچا, جب پہنچا تو پانی کیوں نہیں ملا. مطلب العطش کا منظر تھا سر جس وقت یہ صورتحال چل رہی تھی. وہ سادہ سا سوال کر رہا تھا. ریان, میں سادہ سوال کے جواب سے پہلے آپ کو یہ کروں کہ آپ نے اپنے شو کو مرچ مسالہ لگانے کے لیے خواجہ آصف اور ایم کیو ایم کی مخبروں کا آپ نے تقریر سنا ہے, تو میں جواب نہیں دوں, جواب دینے کا میرا حق نہیں ہے. نمبر 1 بات. دوسری بات جو آپ کرے کہ 1.5 گھنٹہ, کس جھوٹے نے آپ کو بولا کہ 1.5 گھنٹے بعد جو ہے نا فائر ٹینکر پہنچا؟ 5 منٹ کا راستہ ہے, چونکہ گرین لائن بند رہے تو وہ 25 منٹ لگے, یعنی 10:25 پہ یہ اطلاع پہنچی, 10:40 پہ وہ پہنچے. اور کس جھوٹے نے آپ کو بتا دی کہ پانی نہیں ہے؟ 22 وہاں پہ جو نا ٹینکر چل رہے تھے, یقیناً جو خالی ہوتا ہے وہ آتے جاتا ہے اس طرح چل رہا ہے. ایک فوٹیج مجھے دکھا دے کہ آگ لگ رہی ہو اور کوئی پانی نہ ہو. ایسا تو نہ کرے نا ریان, میری بات سنو. ہم اون بھی کر رہے ہیں, ہم نہ کیے کا گناہ جو نا وہ بھی اپنے سر پہ لے رہے ہیں, ہم ساری چیزوں کو کر رہے ہیں, سب غلطی کے باوجود ہم کہتے ہیں سب ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ بھی تھوڑا سا انصاف کر لیں کہ یہ ساری جو آپ کے پاس رپورٹیں آئی, کیا آپ اس یونین والوں کو نہیں پوچھ رہے جہاں وہاں پہ 50 لاکھ سے زیادہ جو نا کوئی 5,500 بتا رہے, کوئی 8,000, وہ پر دکان وہ پیسے مہینے کا لے رہے تھے, ان کے پاس یہ سیفٹی جو انسٹرومنٹ تھے اس کو نہیں لگانا چاہیے؟ CCTV کیمرے تو لگا لیے, جنریٹر تو لگا لیے, بیسمنٹ جو نا وہ گودام کے بجائے اس نے پارکنگ کے بجائے اس نے دکانیں بنا لیے, بیزلائن فلور جو ہے نا بجائے گاڑی پارکنگ کے چھت پہ گاڑیاں کھڑی کی, آپ کے سامنے رہا ہے. اس کو بھی تو ذمہ دار ٹھہرا ہے ریان. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری غلطی نہیں ہے, ہم تو کہتے ہیں ہم نے جو اس ووٹ کی رپورٹوں پہ آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے, خود دیکھنا چاہیے. مگر یہ بھی تو انصاف کرے نا کہ ایم کیو ایم کی بھی ذمہ داری ہے, جہاں سے نقشہ پاس کیے اس یونین کی بھی ذمہ داری ہے, جو اس بلڈنگ کو اون کر رہے تھے اور سارا مینجمنٹ سنبھال رہے تھے. آپ درست فرما رہے ہیں مندوخیل صاحب. ظاہر ہے SBCA کی بھی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ مانیٹر تو کرتے, سرویلنس تو کرتے کہ ہو کیا رہا ہے اور کس انداز میں ہو رہا ہے. اب وائی ڈونٹ وی جسٹ میک اٹ اے ٹیسٹ کیس سر. مطلب ظاہر ہے آج ہم اس شو کے اندر یہ بات کر رہے ہیں, کل کریں گے, شاید اس ہفتہ کرتے رہیں گفتگو, اس کے بعد اب پھر کوئی اور ٹاپک ہو جائے گا, پھر کوئی اور بحث ہو جائے گی, فلور آف دا ہاؤس بھی اور گفتگو ہو رہی ہوگی, ہم بھی صرف نظر کر دیں گے اس سے, اور پھر یہ راکھ کے تلے دب جائے گا سر. ریان, میں یہ نہیں کہوں گا کہ سندھ حکومت کے 1 کروڑ جو نا کوئی مداوع ہو سکتا ہے ان لواحقین کے لیے, ان شہداء کے لیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سندھ حکومت کے تاجروں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ ان کے نقصانات کا جو نا وہ جائزہ لیں گے. میں کہوں گا سندھ حکومت نے جوڈیشل انکوائری کی آفر کی ہے. آئیے تمام سیاسی پارٹیاں ہماری جوڈیشل انکوائری کی ہمارے سپورٹ کرے, جو ملزم ٹھہرا گیا ہے. آپ جو بات کریں, میں تو کہتا ہوں DG SBCA کی اگر غلطی, اس کو جوتے مارنا چاہیے, اس کو آج ہی آج برطرف کرنا چاہیے. لیکن آپ انکوائری تک تو چھوڑے, جوڈیشل انکوائری ہائی کورٹ کی جج کے مشتمل آپ انکوائری کرا دے, اور یہ ونس فار آل جو ہے اس کے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح واقعہ نہ ہو. ایک اور واقعہ جو لیاری میں ہوا تھا, جہاں ایک بلڈنگ خستہ حالات میں گر گئی تھی, وہاں سندھ حکومت نے جب سروے کی ہے 500 بلڈنگوں کو جب سروے کی ہے,
تو یہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی والے کھڑے ہو گئے نہیں یہ غریب کہاں جائیں گے, ان کو آپ گھروں سے نکالیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ آپ خستال بلڈنگ کے سروے بھی کرائیں گے پھر کہتے رہے نہیں اس کو نہ نکالو. تو بھائی اس کو نہیں نکالوں گا تو بتاؤں گی یہ بلڈنگ کل پھر خدا نہ خاصے گر گیا تو پھر آپ ٹاک شو کریں گے پیپلز پارٹی کا قصور ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی جو بھی انکوائری ہوگی یا فورینزک ہوگا, امپارشیالٹی بھی تو ایک ظاہر ایک کویسچن ہے نا کہ وہ امپارشل ہونا چاہیے, ان بائسڈ ہونا چاہیے. وہی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس پہ الزام لگ رہا ہے, وہی لوگ انکوائری کر رہے ہوں گے, تو رپورٹ میں کہاں کوئی سچ بات سامنے آ سکے گی؟ بہت سارے لوگ ابھی تک اپنی پوزیشنز پہ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر. میں جسٹ فنش سر, ظاہر ہے مہذب معاشروں کے اندر تو یہ ہوتا ہے, مورالیٹیز کی بات ہوتی ہے, سب سے پہلے جو رسپانسبلٹی لے رہا ہوتا ہے یا جس کو پشیمانی ہوتی ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے, اس کے بعد انکوائری کا پروسیس آگے بڑھتا ہے. ریان میں تو ایک سٹیپ آگے بڑھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. وہ جس کمیٹی کا یا جس شک شعبہ کے آپ اظہار کر رہے ہیں وہ تو پرائیویٹ گورنمنٹ اور تاجروں کی کمیٹی ہے. ہم نے تو جوڈیشل یعنی ہائی کورٹ کی جج, سٹنگ جج کی سربراہی میں کوئی جوڈیشل کمیشن بنا لے, وہ انکوائری کر لے. وہ تو ہمارا آدمی نہیں ہوگا, وہ تو وہ امپارشل کرے گا. اس کے لیے سارے شواہد جس کے پاس تھے وہ دے دے. جو لوگ ملوث ہیں, جن کی غفلت ہے مجرمانہ, ان کو سزا دی جائے. ہم تو خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ٹھیک, and you think this is the way forward sir? جو فورینزک کی بات کی چیف منسٹر سندھ نے اور دیگر معاملات تھے, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کنکلوسیو ہوگا؟ میں یہی کہوں گا کہ جب جوڈیشل انکوائری ہوگی, ہائی کورٹ کی جج کے اوپر کسی کا اعتراض بھی نہیں ہوگا. یہ سارے شواہد جس کے پاس ہے, آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, پی ٹی آئی نون لیگ کے پاس ہے, ایم کیو ایم کے پاس ہے, وہ جا کے جوڈیشل انکوائری میں اپنی جو نا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے اور پھر آپ جو نا اس کا فیصلے کا انتظار کر لیں اگر آپ کو اعتبار ہے. اور اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو آپ یہ بھی اعتراض کرتے ہو فلاں جج نہیں ہونا چاہیے. جو اگر آپ سمجھ رہے جس طرح پی ٹی آئی والے الزام لگاتے ہیں آج کل ججوں کے اوپر, میں یہ سمجھ رہا ہوں ایک امپارشل انکوائری جوڈیشل کمیشن ہو چاہیے ونس فار آل. ریان اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آئندہ اس طرح پھر واقعہ کوئی نہ ہو. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر قادر خان مندوخیل صاحب, پاکس پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ملکی سیاست ایک بار پھر ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں اپوزیشن کا کردار واضح ہونے کی بجائے دھندلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جیسا کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کا منصب محض ایک رسمی عہدہ نہیں بلکہ جمہوری نظام میں طاقت کے توازن, احتساب اور عوامی آواز کی ترجمانی کی علامت سمجھا جاتا ہے. ایسے میں محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر منتخب ہونا اور پھر اپنے پہلے ہی بیان میں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے اور حکومت کا ساتھ دینے کا عندیہ دینا سیاسی حلقوں میں کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے. یہ بیان اس لیے بھی غیر معمولی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب تحریک انصاف کا بیانیہ ایوان, نظام اور نمائندگان کی ساکھ پر سوال اٹھاتا رہا ہے. بہرحال محمود خان اچکزئی کا حکومت کا ساتھ ایسے کیا کہنا ہے, ذرا اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان سارے ملک کے ساتھ وعدہ کرتی ہے اگر یہ اس ہاؤس کو آپ مضبوط کرنا چاہیں, جب بھی آپ نے اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا, ہمارا آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ. اس ہاؤس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. یہ ہاؤس پاکستان کی پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے. بھلے حکمرانی آپ کی ہوتی ہیں دنیا میں غلطیاں, بیٹھیں سوچیں, انگریزی میں کہتے ہیں سلیپ آن اٹ, بس جو ہوا وہ ہوا. ایک دوسرے کی طرف انگشتمائی کرنے سے, ایک دوسرے کی طرف برا بھلا کہنے سے کام نہیں بنے گا. اس وقت امجد خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے محمود خان اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئے. بطور اپوزیشن لیڈر جو اسٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں فلور آف دا ہاؤس, اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے حکمرانی آپ کی ہو, ہاؤس کو مضبوط کریں. بھلے حکمرانی یعنی حکومت کی لیجیٹمیسی کو بھی مان رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کاز صرف ہو رہا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر ہونے سے؟ ریحان, پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس ہے جمہوریت, آزاد عدلیہ, سپریمیسی آف لا, رول آف لا, آزاد میڈیا. یہ ہمارا سٹانس ہے. اور اگر انہوں نے جو بات کی ہے نا آپ اس کو ڈی کوڈ کریں گے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو چاہے کوئی بھی ہو, XYZ کوئی بھی ہو, ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا پچھلے 3.5 سال سے کہ جی جمہوریت مضبوط ہوگی, پارلیمنٹ مضبوط ہوگی تو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کریں. ایسا پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ کے اندر رہنے سے مضبوط ہوگی, پھر وہ اسٹریٹ موومنٹ سے تو نہیں ہوگی نا سر؟
دیکھیے ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز کو جب حق نہیں دیا جاتا تو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ان کو اجازت ہوتی ہے اس میں وہ پروٹیسٹ کرنا کوئی میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ کہا جائے کہ جس پہ اعتراض کیا جا سکے. یہ تو رائٹ ہے. آپ جاتے ہیں, آپ اگر آپ کو تنخواہیں نہ ملے تو آپ اپنے دفتر کے اندر 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 1 دن 2 دن 10 دن کے لیے آپ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کیا انلیگل غلط ہے؟ وہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹس ہے جو آئین پاکستان آپ کو دیتا ہے. سر اچکزئی صاحب سے متعلق تاثر ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی وہ نواز شریف صاحب سے ملاقات یا پھر ان کے گرین سگنل کے بعد ہوئے, تو کیا اچکزئی صاحب وکٹ کے دونوں طرف تو نہیں کھیل رہے؟ سر نہیں, انہوں نے واضح کیا ہے کہ مجھے اگر پرائم منسٹر شپ کی بھی آفر ہوتی ہے تو میں نے تو کبھی مانگ کے کچھ چیز لی نہیں ہے, میں تو آئین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. بڑی انہوں نے واضح اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے, اور میرے خیال میں اتنے بزرگ سیاستدان ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ کو اون کرنا چاہیے میڈیا کو. سر واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام محمود خان اچکزئی صاحب ناؤ, جب وہ اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں تو تحریک انصاف ان پرٹیکولر بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو یا پھر تحریک انصاف کے رہنما جو اسیر رہنما ہے ان کی رہائی ہو, کارکنان کا معاملہ ہو, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اچکزئی صاحب سے؟ پاکستان تحریک انصاف دیکھو جدوجہد کر رہی ہے. ہم نے اختیار دیا ہے علامہ راجہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ مزاحمت کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور اسی طریقے کے ساتھ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ نے جو اعلان کیا تھا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہماری طرف سے تو 2 پرسنالٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں. اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر سنجیدہ ہے نیشنل ڈائیلاگ کے یا ہارمنی کی طرف بڑھنا چاہتی ہے تو انہیں اپنی ٹیم کا اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے اعلان کر دینا چاہیے تھا ابھی تک. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا تھا وہ صرف باتیں تھی یا عملی طور پہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں, جہاں آج معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ آ چکی ہے. نہیں, اس پہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا سر آج, رانا ثناء اللہ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ذرا وہ بھی سنوائے تو آپ کو بھی اور دیکھنے والوں کو, ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنوائیے سر. وہ سسٹم جس کے تحت ایسے الیکشن ہوتے ہیں جو بعد میں پھر ایک طرف کے الزامات اور دوسری طرف کے دفاع کی نظر ہوتے ہیں, تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. الیکشن رولز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے. جب 2018 کے الیکشن کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے تو اس وقت ہم نے بھی یہی احتجاج کیا تھا کہ جناب بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ بات تو ہونی چاہیے نا سر, اگر پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے پارلیمنٹری فورم کے اوپر ایسی بات ہونی چاہیے. تو رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے تو بڑی صائب نہیں ہے سر. میں نے پہلے کہا نا کہ اب جو بال ہے وہ گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے, وہ کتنی سنجیدہ ہے. اگر وہ سنجیدہ ہے تو انہیں لازمی اپنی کمیٹی جو ہے وہ ہائی پاور ڈیلیگیشن اپنا کمیٹی بنا دینی چاہیے تاکہ وہ انگیج کرے 2 پرسنالٹیز کو. ہماری طرف سے تو مکمل اختیار ہے ان 2 خان صاحب کی طرف سے. امپارشل آفس تو سر اسپیکر آفس ہوتا ہے. اسپیکر آفس سے متعلق حکومت نے کہا کہ آپ آئیے, سردار ریاض صادق صاحب کا آفس حاضر ہے. تو اس کے لیے ہم نے کہا نا کہ بالکل ہم نے تو اب پہلے پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ہماری طرف سے تو ہے کمیٹی. اب گورنمنٹ سنجیدگی کتنی دکھاتی ہے یہ اب گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. سر گورنمنٹ سے ہٹ کے بھی کوئی, گورنمنٹ پہ تو آپ نے دیکھ لیا کیا روش ہے, گورنمنٹ سے ہٹ کے بھی کوئی پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے بات چیت کے لیے, انگیجمنٹ کے لیے, بیانات کے؟ میرے علم میں تو ایسی بات نہیں. اگر کوئی ہو رہا ہے کہیں پہ تو آپ کی کوئی سوچ ہے تو مجھے بتا دیں. سر یہ جو بریک تھرو ہوا مطلب نیشنل اسمبلی کے اندر اچکزئی صاحب اپوزیشن لیڈر, پھر سینٹ کے اندر جو ہے راجہ ناصر عباس صاحب کی نامینیشن, اور یہ ہو گیا جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. یہ تو جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. مطلب ہمیں اس کو بھی سی بی ایم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے سر. میں نے اس لیے کہا نا کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے, اچھا اقدام ہے. اس سے جو 5 مہینے جو دفتر آفیسز بند تھے پارلیمنٹ کے اندر, اپوزیشن لیڈرز کے آفس, چاہے سینٹ تھا یا نیشنل اسمبلی تھا, تو ان کے بننے سے جو ہے وہ دروازہ بالکل کھلا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو اور اسی طریقے کے ساتھ اگر عدالتوں سے وہ لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں یا وہ لوگ جو کیسز فیس کر رہے ہیں ان کو ان کے لیے بھی آسانیاں اگر اسی طریقے کے ساتھ کرتے جائیں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ آسانی کہاں سے ہونی ہے سر؟ یہ تو گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, وہ کتنا اپوزیشن کے لیے اسپیس کریٹ کرتی ہے تاکہ آگے. اگر دیکھیں اگر آپ
اس وقت معیشت کی حالت دیکھیں تو معیشت تو سروائیو کر رہی ہے, چل نہیں رہی. اب خود اندازہ کریں بے روزگاری کہاں پہ. انڈسٹری آپ کی مکمل جتنی بھی انڈسٹری ہے, آپ کے ایف پی سی سی آئی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, اب ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ معیشت جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے. تو ان حالات میں آپ کی مہنگائی کا ریٹ, بے روزگاری کا ریٹ, آپ کے کسان, آپ کا مزدور, اب مہنگائی کی ریشو کہاں پہ چلی گئی. تو اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی تو چاہیے آپ کو. اگر آپ نے سر بار بار کہا تھا کہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, تو آپ دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کسی اور پہ بھی منحصر ہے, مطلب ان پرٹیکولر اگر کنسرن بارڈرز کی بات کی جائے. میری بات سنیں نا, ہمیشہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا, کچھ لے کے جاتا ہے, کچھ دے کے جاتا ہے. ہمیشہ یہ اصول زندگی ہے, اصول ضابطہ ہے. مطلب جب آپ بیٹھیں گے, سنجیدہ ہوں گے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں, تو کچھ لو اور کچھ دو کی بات تو سر اس وقت ہوتی ہے جب بارگین پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ. تو کیا پی ٹی آئی اس وقت بارگیننگ پوزیشن پہ نہیں ہے, حکومت اس لیے بات نہیں کر رہی؟ میری بات سن لینا, کیا میری بات 3.5 سال ہو گئے, کیا معیشت بہتر ہوئی ہے؟ تو بتا دیں. آج ملک کے اندر آپ کے پی ہے, بلوچستان ہے, وہ دہشت گردی ہے, اس کے خاتمے کے لیے آپ نے اکٹھا بیٹھنا ہے. اگر آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ نے معیشت کے اوپر بیٹھنا ہے. اگر آپ اکٹھا بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا, آپ کے مسائل ہیں, انٹرنلی بہت مسائل ہیں, آپ نے سسٹین کرنا ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے, آپ نے ان کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سر لاسٹلی آپ یو ول بی ایبل ٹو کنونس دا گورنمنٹ تھرو بات چیت, یا پھر اسٹریٹ موومنٹ یا مزاحمت کے ذریعے سے کنونس کریں گے کیا وہ بیٹھو؟ کوئی بھی, میری بات سنیں نا, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتی, اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاحمت بھی جو ہے وہ ان کی چلتی رہتی ہے. دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہے. امجد نیازی صاحب, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر سر. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں طرح کی اسٹریٹجی ہے, اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی, بات چیت کی کوشش بھی کریں گے, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لاہور کی سیشن کورٹ کی جانب سے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ عروب جتوئی کی عبوری ضمانت میں 4 فروری تک توسیع بظاہر ایک معمول کی عدالتی کارروائی دکھائی دیتی ہے, لیکن اس کیس کے پس منظر میں کئی اہم قانونی, سماجی اور اخلاقی سوالات جنم لے رہے ہیں. یہ معاملہ صرف ایک فرد یا ایک خاندان تک محدود نہیں, بلکہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے کردار اور قانون کے باہمی تعلق پر ایک سنجیدہ بحث کو جنم دے رہا ہے. جیسا کہ عدالت میں ہونے والی سماعت کے دوران NCCIA کی جانب سے مقدمے کا ریکارڈ پیش نہ کیا جانا اور تفتیشی افسر کے ذاتی مصروفیات کا جواز پیش کرنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے. ایک طرف عدالت نے قانونی تقاضوں کے تحت مہلت تو دے دی ہے, لیکن دوسری جانب یہ تاثر بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا حساس نوعیت کے مقدمات میں تفتیشی ادارے پوری سنجیدگی اور تیاری کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں. ایسے کیسز میں تاخیر نہ صرف انصاف کے عمل کو متاثر کرتی ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی مجروح کر سکتی ہے. یہ مقدمہ دراصل جوا ایپس کی تشہیر جیسے سنگین الزام سے جڑا ہوا ہے, جو پاکستان جیسے معاشرے میں قانونی اور اخلاقی دونوں حوالوں سے حساس موضوع ہے. آن لائن جوا نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ نوجوان نسل کے لیے سماجی اور معاشی تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے. ایسے میں سوشل میڈیا انفلوئنسرز اور یوٹیوبرز کی ذمہ داری اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ان کے الفاظ, ویڈیوز اور تشہیری مواد لاکھوں افراد پر اثر انداز ہوتے ہیں. اسی تناظر میں ڈکی بھائی اور عروب جتوئی کا کیس اس وسیع تر مسئلے کی علامت بن چکا ہے کہ آیا سوشل میڈیا پر شہرت رکھنے والے افراد قانون سے بالاتر سمجھے جاتے ہیں یا نہیں. بہرحال ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ کے کیس میں عدالت کی جانب سے عبوری ضمانت میں توسیع ایک قانونی حق ہے اور اسے جرم یا بے گناہی کا فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا. لیکن اصل امتحان آئندہ سماعتوں میں ہوگا جب قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مقدمے کا مکمل ریکارڈ اور شواہد پیش کرنا ہوں گے. اگر ادارے مضبوط شواہد کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو یہ ایک مثبت مثال ہوگی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے, اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ کیس سسٹم کی کمزوریوں کو مزید نمایاں کر دے گا. مجموعی طور پر یہ معاملہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں اثر و رسوخ کے ساتھ اتنی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. ریاستی اداروں, عدالتوں اور سوشل میڈیا شخصیات سب کو اپنے اپنے دائرے میں شفافیت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ قانون کی بالادستی اور معاشرتی اقدار کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ سٹوری شیئر کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان میں قانون سازی کا عمل ایک بار پھر اس حقیقت کو نمایاں کر رہا ہے کہ ریاست اپنی آئینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کے تحت معاشرتی رویوں کی اصلاح کے لیے سنجیدہ قدم اٹھا رہی ہے, لیکن یہ کوششیں ایسے سوالات بھی جنم دے رہی ہیں جو قانون, سماج اور عوامی شعور کے باہمی تعلق کو اثر نو سمجھنے کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہیں.
اب جیسا کہ سینٹ سے منظور ہونے والا جادو ٹونا کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل بظاہر ایک ایسی روایت کے خلاف ہے جو برسوں سے معاشرے میں خاموشی سے پنپتی رہی ہے اور جس نے نہ صرف کمزور اور نادار طبقات کا استحصال کیا ہے، توہم پرستی کو بھی فروغ دیا ہے۔ اس بل کے تحت پاکستان پینل کوڈ میں نئی دفعہ 297A شامل کی گئی ہے، جس کے مطابق جادو ٹونا کرنے یا پھر اس کی تشہیر کرنے والے شخص کو 6 ماہ سے لے کر 7 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا دی جا سکے گی۔ یہ ترمیم اس لحاظ سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ پہلی بار ریاست نے واضح طور پر جادو ٹونا، عاملوں، جعلی پیروں اور آن لائن تشہیر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی موقف اختیار کیا ہے۔ اب ایک طرف یہ قانون عوام کو جعلی عملیات، روحانی علاج، توہم پرستانہ کاروبار سے تحفظ فراہم کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد کو جو بیماری، غربت یا گھریلو مسائل کے باعث آسانی سے ان عناصر کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ دوسری جانب خدشہ یہ بھی ہے کہ قانون کے مبہم اطلاق کی صورت میں اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ ذاتی دشمنی، مذہبی اختلاف یا روحانی معاملات کو جادو ٹونا قرار دے کر مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اصل چیلنج اس قانون کے نفاذ میں شفافیت اور واضح تعریفوں کا ہوگا کہ جادو ٹونا، تشہیر اور روحانی دعووں میں فرق کیسے کیا جائے۔ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے تربیت یافتہ نہ ہوئے تو یہ بل اصلاح کی بجائے تنازع کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجموعی طور پر یہ ترمیم ریاستی سطح پر ایک واضح پیغام ہے کہ علم، سائنس اور قانون کی بالادستی کے دور میں توہم پرستی کے ذریعے لوگوں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس قانون کے ساتھ عوامی آگاہی، تعلیمی اصلاحات اور مؤثر احتساب کا نظام بھی قائم کیا گیا تو یہ بل محض ایک قانونی شک نہیں بلکہ معاشرتی سوچ میں تبدیلی کا نقطۂ آغاز بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔